बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है आज का नौजवान। इससे पहले भी हम आज के नौजवान के मसाइल, उनके जहनी दबाव और एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, इन सारों पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने मुखातिब है। आज के जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, आज के उस टॉपिक का नाम है नौजवान और सियासत। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में नौजवान सियासत में एंगेज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके अपने दरमियान में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं, दोस्तों की अपनी बिचकार में अपनी दोस्तियां टूट गए हैं और उस हद तक गए हैं कि झगड़े लड़ाई भी हो चुके हैं। बात करेंगे कि नौजवानों का सियासत में क्या किरदार है और मुआशरे पर क्या असर पड़ता है, इससे आने वाली नस्ल पर क्या असर पड़ता है, क्या नौजवानों को सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी तरह पहले जैसे आज का हमारा मेहमान है शाफात भाई, उससे जानना चाहेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाफात भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में आपको दिल की गहराइयों से फिर खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, हम आपके मशकूर हैं। जो शाफात भाई, जैसा कि मैंने कहा, नौजवान और सियासत, आप जानते हो कि पाकिस्तान में नौजवान और सियासत ही एक कम्प्लेक्स मसला रवा दवा है आजकल। नौजवान सियासत में कौन पीटीआई को, कौन मुस्लिम लीग को, कौन जमात इस्लामी को, और उन नौजवानों ने अपनी तंजीमें भी बनाई हैं यूनिवर्सिटियों में और आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बनाई हैं। तो नौजवान इस हद तक पहुंचे हैं कि अकीदत, जिसे हम अकीदत कहते हैं, पार्टियों और सियासत की उस अकीदत की उस हद तक पहुंचे हैं कि एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात भी पैदा कर लिए उनकी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे कि नौजवानों को इस सियासत में अपने बीच में इख्तिलाफ पैदा करने चाहिए या उनको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहिए? इसके हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा सलाहुद्दीन साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि नौजवान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सियासी जो है वो सरगर्मियाँ है उसमें मुब्तला हो चुके हैं, जो कि इंतहाई एक मेरे ख्याल में एक जहरीली बात है। और सियासत को तो वैसे भी गंदा खेल कहा जाता है। हमने अक्सर सुनते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स आर डर्टी। सियासत में ऐसे हालात में नौजवानों का कदम रखना और फिर ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना जो कि पाकिस्तान के आज हालात है, मतलब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, हम एजुकेशन में इतना आगे नहीं जा पा रहे, हम डिफरेंट फील्ड्स में हम पीछे से पीछे हो रहे हैं। तो इसकी मेन वजह यही है कि बस नौजवान जो है वो यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी शोबजात इदारों में बस सियासत की नज़र हो चुके हैं और जो अपना असल मकसद था उनका वो भूल चुके हैं, या किसी साजिश के तहत उनसे ये मकसद बुलाया गया है मेरे ख्याल में। देखो शाफात भाई, मैं एक बात बताऊं, आजकल के जो नौजवान हैं ये सियासत में एंगेज हो चुके हैं। ये हक और बातिल के तजाद के बगैर सियासी पार्टी पर अपने सर को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको हक देखना चाहिए और बातिल में इस फर्क को जानना चाहिए, फिर एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, उसके लिए कैंपेन चलानी चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे कि इस अकीदत को हक और बातिल की बुनियाद से देखना चाहिए? राजा साहब, बिल्कुल आपकी इस बात से मुझे कुरान मजीद की एक आयत याद आती चली है कि वजा अल हक व हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़न। तो मतलब यही है कि हक आएगा और बातिल जो है वो मिट जाएगा। तो ये तो होना ही है, हक हमेशा आ चुका है और बातिल को गालिब आ चुका है बातिल पर। और ऐसे हालात में फिर नौजवानों का ना उम्मीद होना मेरे ख्याल में एक गुनाह है। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को और अपने वतन को इन मुश्किल हालात से कैसे निकालें। हम ऐसे मतलब डिप्लोमेसीज बना सके, हम पॉलिसीज बना सके। हमारे नौजवान इतने काबिल तो हो ना कि कम से कम अपनी तकदीर खुद लिख सके, अपनी तकदीर के बारे में फैसले कर सके। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी हमारे नौजवानों को खुदी का दर्स दिया है और खुदी के बारे में बार बार बताया गया है, क्योंकि वो
ان نوجوانوں میں شاہینی صفت دیکھتے تھے. ان کی دور اندیشی یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے نوجوان کسی سے کم نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم اقوام عالم میں ہم سب سے اوپر جا سکتے ہیں. ہم دنیا کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہم ایسا وقت بھی آنے والا ہے پاکستان پر انشاءاللہ کہ ہمارے یہ جو نوجوان ہے یہ کل کو بڑے ہو کر دنیا کے فیصلے کریں گے اور دنیا کے تمام فیصلے پاکستان کے ہاں اور نہ میں کیے جائیں گے. انشاءاللہ یہ وقت بہت بالکل بھی دور نہیں، یہ آنے والا ہے. ہم نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے. لا تقنطوا الا من رحمت اللہ. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان قیامت تک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، لیکن جو باطل ہے وہ مٹ جائے گا اور حق آئے گا انشاءاللہ. حق ضرور غالب آئے گا اور باطل کو ہمیشہ زوال ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ پشتو کی کہاوت بھی ہے، اور میں اس کو اردو میں ٹرانسفر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ سچ آتا ہے تو بہت سے گاؤں ویران ہو چکے ہوتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سچ انشاءاللہ بہت جلد غالب آئے گا، اور سچ اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے، اور نہ اس میں کوئی شک ہے اور نہ کوئی شبہ ہے. میرے خیال میں ہر ایک یہ مانتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ اپنے مظلوم بندوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا انشاءاللہ. اور جو ان سے مدد مانگے گا وہ ضرور اللہ تعالیٰ وہ سب کی مدد کرتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کن فیکن ذات ہے. دوسری شاہ فہد بھائی، میں ایک سوال کرتا جاؤں. آج کل پاکستان کی وہ کون سی پارٹی ہے جس میں نوجوان بہت زیادہ انوالو ہیں، نوجوان بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس پارٹی میں نوجوانوں کا کردار ہو مثبت یا منفی؟ ایسے کیسے کون سی پارٹی ہے پاکستان؟ راجہ بھائی، آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن میں اگر اس کا جواب ایسے دوں کہ یہ نوجوان جو ہمارے پاکستان کے ہیں یہ کوئی اسپیسیفک پارٹی یا کوئی اسپیسیفک تنظیم کی بات نہیں ہے. بھائی غلط جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. بس نوجوان کے لیے سیاست صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ نے سیاست سے دور رہنا ہے. اپنے نوجوانوں کو یہ انہوں نے بتایا تھا کہ اسپیچز میں ان کے ہے موجود ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جب تک پاکستان کے نوجوان سیاست سے دور رہیں گے ہمارا ملک ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ. لیکن جب ہمارے نوجوان سیاست میں انوالو ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر تو وہ ڈرٹی پولیٹکس میں آ جائیں گے، تو ہمارے ملک کی تقدیر کے فیصلے پھر اور لوگ کریں گے. تو ہمارے نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور ہمیں ان کو محفوظ ہاتھوں میں رکھنا ہے. ہمیں وہ کہتے ہیں نا، علامہ محمد اقبال کے فرماتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ نمی کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو بس، اور کچھ بھی ایسے خاص نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہمارے نوجوان سمجھدار قوم ہے، شاہینی صفت والے نوجوان ہیں ہمارے، یہ سمجھ جائیں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ یہ اپنے تقدیر کے فیصلے خود کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو اونچائی کے دہانوں پر لے کر جائیں گے. لیکن اگر سیاست کی میں بات کروں تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسٹوڈنٹس جو یونین تھی مختلف یونیورسٹیز یا مختلف تعلیمی اداروں میں، ان پر پابندی لگائی گئی تھی. آج میرے خیال میں بہت سے لوگ ان کی وہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کے اس فیصلے کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو ان کی بھی ایک دوراندیشی تھی اس حوالے سے کہ ہمارے نوجوان جب تک سیاست سے دور رہیں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور زوال پذیر ہونے سے بچ جائے گا. لیکن اگر نوجوان سیاست جیسے گندے کھیل میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر تو وہ انجینئر کون بنے گا، پھر ڈاکٹر کون بنے گا، پھر سائنٹسٹ کون بنے گا. ہم ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے سائنٹسٹ کون پیدا کرے گا پھر؟ تو یہی بات ہے کہ دوسری بات یہ ہے، شاہد میں کی بات کو کاٹ رہا ہوں. دیکھو پاکستان ویسی بھی سیاست کی جنگ لڑ رہا ہے بہت ہی سالوں سے، تو کیا آج کے اس دور میں اس سیاست کو بہتر بنانے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ اس سیاست میں انوالو ہو جائیں نوجوان؟ راجہ صلاح الدین صاحب، پاکستان ابھی ڈیولپمنٹ کے مراحل طے کر رہا ہے، اور میں اس کو پورا ڈیولپڈ کنٹری نہیں کہہ سکتا، حالانکہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ایسے حالات میں، کیونکہ ہر طرف سے ملک دشمنوں سے گھیرا ہوا ہے، چاہے وہ نظریاتی دشمن ہو یا وہ سرحدی دشمن ہو. لیکن ہم نے اور ہمارے نوجوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو فوجی ہمارے جوان ہیں جو کہ بارڈر پر کڑے ہیں اور ہماری سرحدی وہ کرتے ہیں
حفاظت کرتے ہیں ان کی بھی ہمیں مدد کرنی ہوگی اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہوگی ہمیں، کیونکہ پاکستان جیسے حالات سے گزر رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم ہر کسی کے آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. ہم کوئی بھی پاکستان کے وجود سے میرے خیال میں خوش نہیں ہے اقوام عالم میں، کیونکہ ان کو ہماری جو ہے ہماری صلاحیتوں سے ہمیں وہ ڈرتے ہیں کہ کل کو یہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کرے، کل کو یہ پاکستان ہم پر راج نہ کر پائے. لیکن پاکستان تو بنا ہی اس لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس دنیا پر، اور یہ انشاءاللہ پھیل کر رہے گا، اور یہ پوری دنیا میں اپنا نور اللہ تعالیٰ پاکستان کے ذریعے سے پہنچائے انشاءاللہ. وہ بہت ہی اچھا ڈسکشن ہوا. لاسٹ میں آپ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہو سیاست کے حوالے سے؟ آج کے ایجوکیشن کے حوالے سے سیاست کی وجہ سے ایجوکیشن پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور یونیورسٹیوں میں بھی، تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں، حتیٰ کہ آج کل کے دور مدرسوں میں بھی سیاست پہنچ گئے ہے. اگر میں بتاؤں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام کی طرح، اسی طرح مدرسوں میں بھی سیاست پہنچ گئے ہیں، مدرسے بھی ہمارے محفوظ نہیں ہے سیاست سے. تو نوجوانوں کو آپ کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ بات کاٹ رہا ہوں، وہ علامہ محمد اقبال نے بہت ہی خوب فرمایا ہے اس حوالے سے کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، پھر کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی نوجوانوں سے یہ توقع ہے اور میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارا اپنی خودی کو پہچانیے اور پاکستان کی حقیقت کو سمجھیے، کیوں ہے اور کس لیے بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا، اور اس کا جو اصل مقصد تھا اور ہے وہ کیا ہے. تو یہ ہم نے جاننا ہے اور اس کی ضرورت ہے ہم کو. اور دوسری میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ پڑھائی اور لڑائی یہ کبھی بھی ایک ساتھ میں نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی یہ دو متضاد چیزیں ہیں، تو پڑھائی اور لڑائی کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ نے یا تو پڑھائی کرنی ہے یا تو لڑائی کرنی ہے. یہ مثال میں نے کیوں دی راجہ صاحب؟ یہ اس لیے دی کہ جہاں پر بھی سیاست ہوگی وہاں پر لڑائی ضرور ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسا دجالی فتنہ ہے کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ اس میں لڑائی کی کنڈیشن حدوحال پر پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہ اسٹوڈنٹ اپنے ایک دوسرے کے گریبان تک پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیتے ہیں. سیاسی وہ جو ہے سیاسی جو جراثیم ہے اس کے وجہ سے. بھائی نے ایسے واقعات بھی سیاست میں پیش آئیں کہ بھائی نے بھائی پر آسرا نہیں کیا. بالکل بھی. پاکستان کی جیسے حالات ہم آج کل دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں جی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک گھر میں 4-5 بھائی ہوں گے اور ہر ایک کی مختلف الگ سیاسی پارٹی سے وابستگی ہوگی. تو یہ بھی میرے خیال میں بدقسمتی ہے ہماری. ہم متحد اپنے گھروں میں ہمیں وہ کر دیا گیا ہے، سیپریٹ کر دیا گیا ہے. وہ ان کی جو چال تھی ڈیوائیڈ اینڈ رولز، تو وہ ہم بدقسمتی سے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہم بدقسمتی سے اپنے گھروں میں بھی ایک نہیں ہو پا رہے ہیں. ہم یونین تو بالکل بھول چکے ہیں ہم، لیکن جو ہے یونین کے ساتھ جو ایس لگایا گیا ہے میرے خیال میں. مجھے پچھلے دنوں میں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری ڈیبیٹ تھی تو اس نے بتایا کہ ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگائی تھی نا. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ یونین لکھ کے ذرا، تو یونین لکھا تو اس کے ساتھ ایس بھی لگایا گیا تھا. تو میں نے بتایا کہ یہ ایس کیوں لگایا گیا ہے، اس کا مطلب تو ہے بہت سے یونینز نا. تو پھر تو اتفاق کے در گیا. جب یونین بھی بہت سے ہوں گے تو اتفاق کے در ہوگا. یونین اگر صرف یونین ہوگا، ایک ہوگا، تو پھر مطلب اس کا کچھ مطلب ہوگا نا اور دنیا میں بھی اثر انداز ہوگا. لیکن اگر آپ یونین کے ساتھ بھی ایس لگا دیں گے اور اس کو جمع کر دیں گے واحد سے، تو پھر یہ تو مسئلہ ہوگا نا. پھر تو یونین بھی آپس میں لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں. میرے خیال میں مسئلے پیش آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں بدقسمتی سے. شاہ فہد بھائی تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی گہرائی سے باتیں کی، انڈرسٹینڈنگ آپ نے دی. آڈینس بھی ہمیں الحمدللہ بہت دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں میں دلچسپی ہے. ویورز، آج کا نوجوان یہ بہت ہی کمپلیکس مسئلہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں، نوجوانوں کی مسائل کو سامنے لائیں، نوجوانوں کی کردار کو سامنے لائیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی فالتو اور ایسے فضول چیزوں میں انوالو ہو جائیں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اللہ کے امان.